मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो टोटल बॉडीज़ जो थी रिकवर हुई हैं 97 के करीब हैं, जो क्रैश के जो पैसेंजर्स के की हैं बॉडीज़, उसमें 68 मर्द हैं, 26 जो हैं औरतें हैं और 3 बच्चे, उनकी लाशें मिली हैं। और DNA सैंपल सबके लिए गए हैं और ये हम कराची यूनिवर्सिटी की हमारी जो लेबॉर्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, उस वहाँ भेजे गए हैं सैंपल्स। 47 के करीब जो है लवाहिकीन ने अपने सैंपल्स भी जमा किए हैं क्रॉस मैच के लिए, और ये क्रॉस मैच जो है उसकी भी एक लिस्ट है जो जिन्होंने अपने सैंपल्स दिए हैं, जो रिश्तेदारों ने अपने सैंपल्स दिए हैं क्रॉस मैच के लिए पैसेंजर्स के साथ। 6 ज़ख्मी जो हैं वो दाखिल हुए हैं, जिसमें से मैं नाम बता दूं, ज़ुबैर 35 डिग्रीज बर्न्स के साथ ये पैसेंजर थे, ये सिविल हॉस्पिटल कराची के बर्न्स वार्ड में हैं। ज़फ़र मसूद पैसेंजर थे, उन्हें बर्न्स तो नहीं हुए, उनका फ्रैक्चर हुआ था, वो दारुल सेहत में दाखिल हैं। दूसरे जो हैं ग्राउंड के जहाँ घरों पे जो प्लेन क्रैश हुआ है वो ज़ख्मी हुए हैं। एक नाहिदा हैं 49% बर्न्स के साथ, अजीज़ा 30% बर्न्स के साथ, और माहिरा 30% बर्न्स के साथ, और अलमास ताहिर वो भी इंजरी के साथ। ये सब दाखिल हुए हैं और हैं। JPMC के अंदर डेड बॉडीज़ जो लाई गई थी वो 66 थी, और वो 16 डेड बॉडीज़ जो JPMC में लाई गई 16 वो आइडेंटिफाई हो गई, और 3 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल कराची में। सो इस तरह से 19 के करीब जो हैं डेड बॉडीज़, उनकी शनाख्त हो गई थी उसी वक्त, और उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया था। और दूसरी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका DNA सैंपल्स लेके, और जो है जिनोम की जो हमारी लेबॉर्ट्री है सिविल वहाँ यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ भेज दी गई हैं। 21 दिन के करीब लगेंगे इनकी क्रॉस मैच करने के लिए DNAs के साथ, और इंशाल्लाह फिर 21 दिन के बाद। जी, कौन सी फिगर्स? डेड बॉडीज़ जो हैं 97 डेड बॉडीज़ थी, जिसमें से 19 आइडेंटिफाई हो गई थी, और बाकी जो हैं डेड बॉडीज़ जो हैं सर्दखाने में रखी गई हैं, और उनके DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं टैग करके उन्हें। और जो इनके DNA सैंपल्स हैं वो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की जिनोम लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं DNA क्रॉस मैच के लिए। और उनके रिश्तेदारों ने भी अपना 47 के करीब रिश्तेदारों ने अपने सैंपल्स दे दिए हैं। बाकी मज़ीद कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं रिश्तेदारों से, और उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे ताकि क्रॉस मैच किया जाए डेड बॉडीज़ के सैंपल्स के साथ। ये जो है ये अमल जो है 21 दिन लगेगा इसमें, क्योंकि बहरहाल बहुत सारे सैंपल्स को करना है, DNA उनका जो है आइडेंटिफाई करना है, ना सिर्फ उन लोगों का जो डेड बॉडीज़ हैं बल्कि उनके रिश्तेदारों का भी DNA करना पड़ेगा, उसको भी रन करना पड़ेगा, इसलिए 21 दिन लगेंगे। और इंशाल्लाह 21 दिन में ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगी सबकी। हम जो हैं ये बहुत मुझे अफसोस है, और मैं सब जो रिश्तेदार हैं उनसे ताज़ियत भी करना चाहती हूँ। ये नागहानी आफत और उनके लिए एक बहुत लम्हे जो है अफसोस का और बहुत ही गम का और दुख का लम्हा है उनके लिए, और जितना भी उनसे हम हमदर्दी करें कम है। अल्लाह उन्हें सब्र दे, और उनके जो गुज़र गए हैं लोग, उन्हें अल्लाह जन्नत में जगह दे। और जो है हमारी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, हमने बहुत, मैं समझती हूँ, मेहनत के साथ हमारे अमले ने काम किया। फ़ौरन वहाँ पूरा अमला पहुँच गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, और आग भी बुझा दी गई, और अंदर प्लेन से इवैक्यूएट भी किया गया डेड बॉडीज़ को। और इस अमल में सारी रात लग गई, और सारी रात में उन्होंने एक पहल भी जो है ब्रेक नहीं की, और रोज़ों के बावजूद भी लोग लगे रहे, और अमले ने बहुत मेहनत से काम किया।
میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ایک محلے والوں نے جنہوں نے آگے جو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے آگے بڑھ کے جو محنت کی ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. جی ریلیف کے حوالے سے سائیں آپ بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے آپ کو کل کے انفارچونیٹ واقعے کے حوالے سے جو میڈیکل ریلیٹڈ تمام تفصیلات تھیں وہ شیئر کر لی ہیں، جو کہ بڑی اہم تھیں. اس کے علاوہ میں ریلیف اورینٹڈ جو کام ہوا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا، کچھ تفصیلات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے ہی کل کا یہ انفارچونیٹ واقعہ منظرعام پہ آیا، فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی اور آئی جی سندھ سے رجوع کیا اور ان کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ فوری طور پر کی جائے. اور وزیر اعلیٰ سندھ خود موقع کا معائنہ کرنے کے لیے ماڈل کالونی گئے، ان کے وزراء وہاں پر گئے، اور اس کے بعد جو 2 معجزہ جو کل بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کیا، جو 2 لوگ پیسنجر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے بچ گئے، ان سے کانٹیکٹ کیا. ظفر مسعود صاحب سے ملنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ خود گئے، اور محمد زبیر سے ملنے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی گیا، سیکرٹری ہیلتھ بھی گئے، اور انفارمیشن منسٹر، ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی زبیر سے ملنے کے لیے گئے تاکہ تمام تفصیلات معلوم کی جا سکیں. میں اس موقع پر زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو، جس میں نہ صرف ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے پولیس والے ہیں، رینجرز ہیں، فوج کے افسران ہیں، پی ڈی ایم اے کے لوگ ہیں، فائر بریگیڈ کے، ایمبولنس کے لوگ ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ سخت حالات کے اندر جدوجہد کی اور ریلیف کی کارروائی کی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پیسنجرز تھے ان کی باڈیز کو ریکور کیا جا چکا ہے، اور تمام تفصیلات ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی. 2 اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور خاص طور پر میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جب ظفر مسعود صاحب سے آج صبح پھر بات کی تو ظفر مسعود صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ انکانشیس تھے جب یہ حادثہ ہوا، ان کو لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ ملبے سے نکالا. اور ظفر مسعود صاحب خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے ماڈل کالونی کی اس عوام کا، جنہوں نے اگین اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی محنت سے ان کی زندگی بچ پائی. تو میں خاص طور پر ظفر مسعود صاحب کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایک اچھے شہری کا، ذمہ دار شہری کا ثبوت دیا اور ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ان کو باہر نکالا. اسی طرح محمد زبیر کے حوالے سے بھی ماڈل کالونی کی بہادر عوام نے بڑی محنت کے ساتھ اس آدمی کی مدد کی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ دونوں اسٹیبل کنڈیشن میں ہیں. اس کے علاوہ جو نقصان ہوا ہے وہاں پر، اس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کل 19 گھر ہیں ماڈل کالونی کے جو کہ اس پلین کریش سے متاثر ہوئے ہیں. 19 گھر ہیں، ان میں سے 2 گھر ہیں جو کہ میجر، جس کے اندر نقصان پہنچا ہے، میجر ریپیئر کرانا پڑے گا، اور تقریباً 17 گھر ہیں جس کے اندر مائنر نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اس واقعے سے ماڈل کالونی کے رہائشی جہاں پر یہ پلین کریش ہوا تھا، جو یہ متاثر ہوئے تھے، ان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر لوکل ایڈمنسٹریشن کو، کمشنر کراچی کو، ڈی سی کورنگی کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فوری طور پر کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا جائے، ان کو لک آفٹر کیا جائے. ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن نے ان تمام افیکٹڈ لوگوں سے رجوع کیا، ان سے کانٹیکٹ کیا، اور ان میں سے 16 ایسے افراد تھے جنہوں نے سندھ حکومت کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم سے رجوع کیا، اور اس وقت وہ ایک پرائیویٹ ہوٹل کے اندر ہیں اور ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. 16 افراد ہیں یہ، جن میں 10 اڈلٹس ہیں اور 6 بچے ہیں. کوئی ان کی سچویشن خطرناک نہیں ہے، الحمدللہ یہ صحت یاب ہیں. اس کے علاوہ 10 گاڑیاں ہیں جو کہ ملبے سے متاثر ہوئی، اس پلین کریش سے متاثر ہوئیں، اور 3 موٹر بائکس ہیں جو کہ 13 موٹر بائکس ہیں
جو کہ اس پلین کریش سے متاثر ہوئی. یہ تمام تخمینہ ان تمام چیزوں کا لگا لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آج وائس چانسلر NED یونیورسٹی سے رجوع کیا, ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی جو سول انجینئرنگ کی ٹیم ہے وہ موقع کا معائنہ کرے, جو پراپرٹی ہے اس کا معائنہ کرے, اور جو بھی اسٹرکچرلی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تخمینہ لگانے کی ضرورت ہے وہ تمام پروسیس کر لیا جائے, تاکہ اسیسمنٹ کے بعد ریہیبلیٹیشن کا فردر پروسیس جاری و ساری رکھا جا سکے. ایک اور چیز میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو ریسکیو کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے آپ کو بتائی کہ 97 باڈیز ملی. یہ تمام کے تمام وہ پیسنجرز تھے, کوئی بھی جو وہاں کا رہائش پذیر شخص تھا وہ اس کا انتقال نہیں ہوا, اس کی جان اس انفارچونیٹ حادثے میں نہیں گئی. جن کو مائنر انجریز آئی ہیں وہ ہسپتالوں میں ہیں, وہ زیر علاج ہیں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان تمام افراد کو لک آفٹر کر رہا ہے. کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ مرتضیٰ صاحب نے یہ بتایا کہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بڑی ہمت کی, اور یہ شاید ہماری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ طیارہ گرا ہو, زخمی اللہ سنگھ نے ان کو حیاتی دی اور پھر ماڈل کالونی کی عوام نے ہمت کی. لیکن رات کو ایک چیف منسٹر صاحب کا بیان آیا کہ جو لوگ وہاں متاثر ہوئے ہیں, میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے, ہاں ڈی سی بیٹھے, تو انہیں جو ہے وہ ان مقامات پر لیا جائے جب تک ان کے گھر باہر نہ ہو. اگر گھر نہیں ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ سوال جواب مرتضیٰ دیں گے کہ وہ اگر گھر نہ ہو تو انہیں ایسے ہوٹلوں میں لایا جائے, کیونکہ کل عید بھی ہے, کسی کے کپڑے جل گئے ہوئے, کسی کا گھر متاثر ہو رہا ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اور میں نے پریس کانفرنس کی ابتدا میں یہی بات کی تھی کہ فوری طور پر چیف منسٹر سندھ کو اس بات کا ادراک تھا, اس لیے انہوں نے DC کورنگی کو اس بات کی ہدایت دی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو متاثرہ خاندان ہیں, متاثرہ لوگ ہیں, ان میں سے 16 لوگ اس وقت ایک پرائیویٹ ہوٹل میں ہیں, سندھ گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کر رہی ہے. اور اگر اس طرح کے اور متاثرہ افراد ہیں وہ آنے کو تیار ہیں, اگر وہ ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ لک آفٹر کرے گی. ہمارے اپنے لوگ ہیں, اس تکلیف کی گھڑی میں سندھ حکومت ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, جو کچھ بھی کرنا پڑا سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ کرے گی. جب تک ان کو مستقل بنیادوں پر ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا, نیچرلی ان کو کسی نہ کسی کو تو لک آفٹر کرنا ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ جو کچھ کرنا پڑا ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ لک آفٹر کیا جائے گا. کراچی میں جو بھی ثانیہ ہوا, چاہے بلڈنگ گری ہو یا حادثے کا ہو, کریڈٹ افواج ہماری لے جاتی ہیں, لیکن کسی بھی ثانیہ میں ابتدائی 2 سے 3 گھنٹے تک جو سویلین یا جو ریسکیو ادارے چھپا رہتی وہ جو کام کرتے ہیں وہ ناقابل تصویر ہوتا ہے. ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں, وہاں موجود تھے کہ آگ سے طیارے کی جو ملبہ تھا اس پہ کھڑا ہونا ناممکن تھا. فائر بریگیڈ پانی ڈالتی تھی, چھپا قیدی کے رضاکار صرف وہاں لاشیں نکالنے کا کام کئی گھنٹے تک کرتے رہے. کوئی فوجی کے اعزاز کوئی کسی آ جائے تو سندھ گورنمنٹ اس کے اعزاز میں تقریب یا بہت سے ادارے کر لیتے, لیکن آج تک کسی سویلین کے لیے کوئی تقریب یا اس کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں کی گئی. یقیناً ظفر مسعود کا آپ نے خود کہا کہ وہاں کے سویلینس نے سب سے زیادہ مدد کی, اس کے بعد زبیر کی سب سے زیادہ سویلین نے مدد کی, فورسز تو بہت بعد میں آئی. تو کیا ایسے سویلینس کو ڈھونڈ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا؟ جی کیوں نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ جب میں شروع میں بات کر رہا تھا تو میں نے سب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کسی ایک ادارے کی بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں فائر بریگیڈ نے بڑا بہترین کام کیا. میئر KMC موجود تھے سائٹ پر, DC صاحب موجود تھے, DMC موجود تھی, کنٹونمنٹ بورڈ والے موجود تھے, پولیس والے موجود تھے, فوجی افسران موجود تھے. یہ شو کرتا ہے کہ تمام لوگوں نے متحد ہو کر کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سویلینس کا ذکر اسی لیے کیا کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا, اور اس کے اندر لوگوں نے جنہوں نے بہادری کا ثبوت پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. ان سے سندھ گورنمنٹ بھی کانٹیکٹ کرے گی, اور اگر ان لوگوں کو کوئی اعلیٰ اعزاز دینے کے لیے ریکمنڈیشن دینی پڑی تو سندھ گورنمنٹ یہ کام بھی ان کے حوالے سے کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ فائر بریگیڈ والے آگ بجھا رہے تھے اور رضاکار کام کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. یہ کام میں نے اکیلے نہیں کیا, آپ نے اکیلے نہیں کیا. میں تو ان صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ان مشکل حالات میں وہاں پر موجود تھے. میں سمجھتا ہوں ایک ٹیم ایفرٹ تھی. سب نے ایک ذمہ دار انسان, ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا, ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ جذبہ ہے جو کہ بار بار سندھ گورنمنٹ رمضان کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آپ نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عید آنے والی ہے. کرونا وائرس ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری قوم کے لیے.
وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے دنوں یہ ڈیمانڈ کی تھی ساری قوم سے کہ ہمیں سادگی کے ساتھ عید کو منانا چاہیے, ہم سب کو احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. آج میں ویلکم کرنا چاہوں گا کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے انہوں نے بھی اسی طرح کے احساسات کو ایکو کیا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کے تمام دوستوں کے توسط سے اس بات کو ریز کرنا چاہوں گا کہ اگر وزیر اعظم کے لیول پر, وفاقی حکومت کے لیول پر اس طرح کا اعلان ہو جائے کہ ہم تمام من حیث القوم لوگ جو ہے سادگی کے ساتھ عید کو منائیں, ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں, گھروں میں موجود رہیں, آئسولیٹ کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں, تو میں سمجھتا ہوں جو عید ان ڈیفیکلٹ حالات میں بھی ہے اس کو ہم صحیح روح سے سیلیبریٹ کر پائیں گے. سر آپ نے ذکر کیا اس کا سندھ حکومت کی کارکردگی, پیپلز امن جو ہے ایمبولینس سروس کا ایک معاہدہ ہوا تھا 2018 میں, اور 2019 میں اس میں 200 جو ہے ایمبولینس انڈکٹ ہونی تھی. وہ کتنی ایمبولینس تھی جو کل ریسکیو میں اس وقت کام کر رہی تھی؟ اور خاص طور پہ پی ٹی ایم نامی کوئی ادارہ ہے, وزیر بحالیات ہیں, جو ایک منسٹر ایک سیکرٹری کا, وہ بھی امن کو ہی دیا گیا تھا کیونکہ ان کی ایکسپیرینس اور ان کی ایکسپرٹیز تھی اس سلسلے میں. 14 ایمبولینسز ان کی جائے واردات پہ تھیں, جگہ پہ تھیں, اس جگہ جہاں سانحہ ہوا ہے, اور 14 ایمبولینسز کیونکہ وہ تنگ گلیاں تھیں اس لیے چیپا اور ایدی کی جو گاڑیاں ہیں وہاں جا سکتی تھیں, اور یہ بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امن کی, تو یہ باہر بھی تھیں, باہر سے بھی یہ جو ہے ٹرانسپورٹ کر رہی تھیں جو سیریس تھے پیشنٹس جیسے برنس کے تھے, اور ان کو بھی ٹرانسپورٹ کر رہی تھی. امن ایمبولینسز ابھی بھی کووڈ میں کام کر رہی ہیں, اور پورے کراچی کے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے امن ایمبولینسز کے ذریعے. ہم ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے مزید ایمبولینسز کا, اور نیکسٹ بجٹ میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مزید ایمبولینسز ہم ڈالیں اس سلسلے میں, کیونکہ جو ہیں ایمبولینسز وہ ناکافی ہیں کراچی شہر کے لیے, اور مزید ایمبولینسز کی ضرورت ہے. فی الحال ہماری جو ہاسپٹلس کی ایمبولینسز ہیں اور جو امن سندھ ایمبولینس سروس, امن سندھ ایمبولینس سروس ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہی کووڈ کے لیے بھی. میں تھوڑا سا صرف یہ واضح کرنا چاہوں گا, یہ امن کی اب ایمبولینس سروس نہیں ہے, یہ سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروس ہے. اس کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ اب سندھ حکومت بیئر کرتی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی فنڈنگ سے اب یہ ایمبولینس سروس چل رہی ہے, اور غالباً 63 ایمبولینسز ہیں جو اس وقت کراچی شہر میں موجود ہیں جو اس کام میں, اور جیسے ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کہا کہ کووڈ میں بھی اور تمام تر جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ ایمبولینس سروس کام آتی ہے. سر اس میں آپ نے جو ذکر کیا ایک ساتھ وہ بھی بتا دی کہ جو آپ نے کہا کہ این ای ڈی یونیورسٹی کی انجینئرنگ ٹیم آئی تھی, تو کیا سندھ حکومت اس کی جو کاسٹ بیئر کرے گی, جو مکانات کی اثر و تعمیر ہے یا کچھ اور جن کا ری ایبلیشن کی پروسیس ہے؟ اسی میں میرا سوال ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت الگ الگ پیش پر نظر آ رہی ہے. آج گورنر سندھ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ڈی این ایچ ایس کیا جا رہا ہے وہ پنجاب سے جو ہے ماہرین لائے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے جو ہے ماہرین کام کر رہے ہیں, تو یہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک تو یہ لا علمی شو کرتا ہے گورنر صاحب کی, کیونکہ ایک جو سندھ گورنمنٹ نے جینوم لیبارٹری اسٹیبلش کی ہے, ڈی این اے لیبارٹری اسٹیبلش کی ہے, اور کراچی یونیورسٹی میں یہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہے, اور اس میں جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں وہ سندھ کے ہیں. تو یہ کہنا کہ پنجاب سے ماہرین بلائے گئے ہیں یہ سراسر ان کی نا علمی ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک ٹیم ان کی آ رہی ہے لیکن ہمارے ہاں, لیکن اگر وہ اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں کیونکہ لاہور سے یہ پلین ٹریول کر کے یہاں آیا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن بہرحال ہماری ٹیم جو ہے بالکل اس قابل ہے کہ وہ پوری طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے ڈی این اے کی مرمت کے کام کا بتا دیں. ایک تو ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے یہ کلیئر کر دیا ڈی این اے کے حوالے سے, اور انہوں نے شروع میں اپنی ابتدا میں بھی پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ سیمپل سندھ گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے اور اس لیبارٹری میں بھیج رہی ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری. اور کووڈ کے حوالے سے بھی اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اس لیبارٹری میں کیے جا رہے ہیں, اور یہ سندھ گورنمنٹ نے لیبارٹری اسٹیبلش کی تھی. جو ابھی سوال پوچھا گیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے.
گو کے قوانین کے حساب سے اور جو یہ انفارچونیٹ حادثہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ذمہ داری تو یہ پی آئی اے کی بنتی ہے اور پی آئی اے کو اس کے اخراجات پورے طور پر بیئر کرنے چاہیے، چاہے وہ گھروں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو، گاڑیوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو، جو جانی نقصان ہوا اس کے حوالے سے. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہوں کہ سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان گھروں کو بنانے کے لیے، ان گاڑیوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر پی آئی اے نے کام نہیں کیا تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں سندھ گورنمنٹ کر کے دے گی، کیونکہ ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں. اس تکلیف کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں اگر پی آئی اے ان کی مدد نہیں کرے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک آخر میں میری مدبانہ گزارش ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ تکلیف دہ سچویشن ہے. اگر کوئی شخص غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، غلط بیان دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے اوپر سوال بھی ریز کرنا چاہیے. ہمیں مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے، سندھ گورنمنٹ نے ماضی میں بھی کیا ہے، آج بھی کری اور انشاءاللہ کل بھی کرے گی. پاکستان کے فیڈریشن یونٹ ہے اس کا حصہ ہے، تو انہوں نے تو پوری پریس کانفرنس میں ڈال دیا کہ جو پائلٹ تھا اس کی ذمہ داری تھی فلاں جو بھی انہوں نے کیا. تو ایز اے سندھ گورنمنٹ آپ ان سے مطالبہ کریں کہ یہ 18 جہاز آپ چلاتے ہیں اور پورے پاکستان کے شہریوں کی زندگی، دنیا کے شہریوں کی زندگی ڈالتے ہیں خطرے میں، ہمارے سندھ کو ڈالیں. کل جو حادثہ ہوا ہے یقیناً سندھ میں ہوا ہے، تو ایز اے سندھ گورنمنٹ کیا رول ادا کرے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی بیان دینا قبل از وقت ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے، غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے، اور جو انکوائری کے اندر اس کی رپورٹ آتی ہے وہ پبلک کرنی چاہیے، اور اس رپورٹ سے میں سمجھتا ہوں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، جو خرابی اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. تو سول ایویشن پی آئی اے یہ کام کر رہی ہے، یہ ہمارا ایکچولی کام ہے نہیں. تو میں اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ابھی اسٹیٹمنٹ دوں یہ غلط ہوگا. یہ کام پی آئی اے کا ہے، سول ایویشن کا ہے. ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ہم پر امید ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمپلیٹ کی جائے گی اور جو اس کے محرکات ہیں وہ عوام کے سامنے شیئر کیے جائیں گے. یہ پہلے سے پوچھ رہے تھے سر. ایک تو اس کو کلیئر کرتے ہوئے لیب کا تو کلیئر ہو گیا کہ لاہور سے ٹیم وغیرہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قصر ناز میں وہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرایا جائے گا. ایک اس کو کلیئر کرتے ہیں. دوسرا میم یہ بتاتے ہیں جب کووڈ کی وجہ سے جو عام مریض آ رہے ہیں ہاسپٹل کو نہیں لے رہے ہیں، اتنے ایشوز آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے رہے. پرائیویٹ ہاسپٹل آپ لوگوں کا معاہدہ بھی ہوا ہے، تو اس میں کیا سچویشن ہے؟ کیا الگ سے ان ایک کووڈ کی ایمرجنسی تو بنائی گئی ہے ہاسپٹل میں، لیکن جو دوسرے مریض آ رہے ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا؟ ان کو نہیں لیا جائے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ بتا دوں کہ ایمرجنسی سروسز ابھی بھی جاری ہیں اور ایمرجنسی سرجریز بھی ابھی بھی جاری ہیں، او پی ڈیز بھی چل رہی ہیں، اور صرف الیکٹیو سرجریز نہیں ہو رہی جو جن کو ہم پوسپون کر سکتے ہیں 2-3 مہینے 6 مہینے کے لیے، وہ سرجریز نہیں ہو رہی. باقی دوسری سرجریز سب ہو رہی ہیں. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سرجریز یا پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ ہم روک دیں، کیونکہ obviously یہ تو ہم مزید جو ہے بیماریاں پھیلائیں گے اور جو ہے اموات مزید ہو جائیں گی. تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز اور ہیلتھ میڈیکل ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس، نرسز، وہ سب بڑے سٹریس کے اندر کام کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کا پتہ نہیں پڑتا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور وہ بہت سارے ہمارے ہیلتھ پرسنل انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اور اس طریقے سے اگر جاری رہا سلسلہ تو پھر ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہوگا ہی نہیں کہ ہم دوسرے امراض کو بھی ہینڈل کر سکیں، کیونکہ بہرحال 7 دن 14 دن کو ان کو تو الگ رکھنا پڑے گا جو پازیٹیو ہو جاتے ہیں. میڈم آپ کی اجازت سے ویسے تو یہ پریس کانفرنس میڈیکل حوالے سے ہے، لیکن کل سے کچھ اور میڈیکل ایشوز پیدا ہونے والے جو عید کی نماز ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ناصر شاہ پلیز. جی بھائی میرا سوال جب یہ واقعہ ہوا وہ لینڈ مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ جو جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے سارا الزام لگایا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر کہ وہاں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی، اور جو 4th فلور آ گیا تھا جس سے جہاز ٹکرانے کا اندیشہ سامنے آیا ہے. تو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے کنٹرولمنٹ بورڈ لینڈ مینجمنٹ. صاحب اسی سے ریلیٹڈ کہ وہاں ایئرپورٹ کے ارد گرد ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، ایسے ایئرپورٹ کے ارد گرد تو ہونی نہیں چاہیے. ان کے خلاف کوئی سندھ گورنمنٹ ایکشن لینا چاہے گی کوئی، کیونکہ حادثہ ابھی جو حادثہ ہوا وہ بھی ادھر جہاز ٹکرایا بلڈنگ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی افسوسناک واقعہ کل کا، پوری قوم اس دکھ کی گھڑی میں سب دکھی ہیں، اور جو بھی آپ کے کوشچن تھے اس میں
جو عید کی جو نماز اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی مکمل طور پر جو SOPs پر عمل کریں گے ان کو اس بات کی اجازت ہے. نہ صرف عید کے اجتماع بھی ہوں گے لیکن جو SOPs ہیں گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی، اس پر سب کو عمل کرنا ہوگا. اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ چرچز میں بھی اور مندروں میں بھی اپنی عبادات کر سکتے ہیں لیکن SOPs پر عمل کرتے ہوئے، وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو رکھنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا. آپ نے جو بات کی کہ ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگز میں جو ہیں، ایک تو وہاں پہ موسٹلی کینٹونمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ہو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، لیکن یہ اس میں ہے کہ سول ایویشن سے ہی NOC لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کسی کو اجازت نہیں دی جاتی. ایک گراؤنڈ +2 یا کچھ حد تک اس کی اجازت ہے جو وہ کوئی بنا سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر ہائی رائز پہ جائیں گے یا بڑی بلڈنگ بنانی ہوگی تو یہ مینڈیٹری ہے ان ڈپارٹمنٹ کے لیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے، کہ وہ سول ایویشن سے وہ NOC کے بغیر کسی کو بھی اپروول نہیں دیتے. تو اگر کوئی بنی ہوئی ہے غیر قانونی تو اس پر پہلے بھی ایکشن ہوا ہوگا، اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا تو اب بھی کر دیں گے. لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بلڈنگ وہاں پہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ سول ایویشن کی NOC کے بغیر تعمیرات کی اجازت وہاں پہ نہیں ہے ہائی رائز کی. عید کے روز لوگ بغل کی روتے ہیں، آپ کون روکے گا؟ آپ کس کو روکیں گے کہ آپ نہ ملیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہم سے دور بیٹھے ہو ادھر کون روکے گا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح ہم نے یہ گزارشات کی ہیں کہ آپ عید سادگی سے منائیں، اور زیادہ ظاہر ہے بغل گیر ہونا جو ہے اس کے لیے تو میں عرض کروں گا کہ نہ ہوا جائے، کیونکہ یہ شرعی طور پر نہیں ہے اس بات کی. یہ ہمارا اپنا معاشرتی انداز ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور میں سب سے گزارش کروں گا ایسا کریں. جو چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو نہ جائیں، اس کا مقصد یہ تھا، کچھ میں نے سنا، وہ صرف یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں یا بڑے شہروں میں، کیونکہ وہاں پہ یہ وائرس زیادہ ہے، کیونکہ باہر سے لوگ زیادہ یہاں پہ آئے ہیں، تو وہ لوگ اگر یہاں سے اپنے اپنے گاؤں میں جائیں گے، چھوٹے شہروں میں جائیں گے، تو یہ امکان ہے کہ یہ وائرس وہاں بھی پھیل سکتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے، اور میں بھی اس پہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے. آپ اگر جائیں گے تو اپنوں کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے اپنے متاثر ہوتے ہیں اس وائرس سے، تو اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے اور یہ عید سادگی سے منائیں اور زیادہ تر گھروں میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر کسی نے اخراجات کرنے ہی ہیں تو خیر کے اخراجات کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جن کو کھانے کی ضرورت ہے، جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ کا تھا جی لینڈ مینجمنٹ اتھارٹی، وہاں پہ ایک سائڈ پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ملیر کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے. تو یہ لیکن اصل ایشو تو یہ ہے کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے. اگر غیر قانونی کوئی تعمیرات ہوئی ہیں، نشاندہی ویسے بھی ان پر آپریشن چل رہا ہے، اگر کوئی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو اس پر آپریشن ہوگا، ایکشن کیا جائے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے کہ جو آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا مکمل طور پر جیسے منسٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ پورا انتظام ہے DNA کا، اور وہی لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہماری لیبارٹری بنی ہوئی ہے. لیکن ایک ان کی کوئی ٹیم آ رہی ہے، مجھے ابھی کمشنر صاحب نے بھی بتایا تھا، وہ ویسے آ سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے. ایسا جو تاثر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ غلط ہے. کل آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر ہماری انتظامیہ وہاں پہ پہنچی، چیف منسٹر صاحب خود وہاں پہ پہنچے، ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ مختلف ہاسپٹلس میں تھیں، خود موجود رہیں، خود انہوں نے ہر چیز کو دیکھا، اور وہاں پہ سب کو جو سہولیات ہمارے ہاتھ میں تھیں وہ ہم نے پوری کی. جو PDMA کے عملے کے لیے کسی نے یہاں سے پوچھا تو انہوں نے بھی اپنا کام کیا، وہاں پہ جنریٹرز وغیرہ دیگر چیزیں، بہت سارے ایکوپمنٹ جو ہیں وہاں پہ مہیا کیے گئے.
اور میں پاک فوج کا بھی شکر گزار ہوں، رینجرز، پولیس، انتظامیہ، یہ ہمارے عیدی کے جو جوان ہیں اور چیپا والے، دیگر اور بہت سارے، اور وہاں کے اہل محلہ جو ہیں، جو وہاں کے مکین تھے، انہوں نے بہت اس میں سپورٹ کی. تو ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو جن کی جانیں گئی ہیں ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں صبر جمیل عطا کرے. مفتی فواد فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ کل عید ہوگی. مذہبی امور، آپ مذہبی امور کے وزیر بھی ہیں، یہ بتائیے کہ سندھ حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح سے یہ میں حلال کمیٹی کا شام کو اجلاس انہوں نے 12 بجے اعلان کر دیا. اس میں یہ بھی سوال پوچھ رہے، حل کریں گے سر مارکیٹوں کا ٹائمنگ کی. جی میں آپ میں یہ سوال بھی سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دوربینی سے دیکھیں گے تو یہ سائنسی کام ہے، اگر آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ غیر سائنس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ملا دوربینی سے دیکھے گا سب جو اس نے میرے سے دیکھا، اور جو آنکھوں سے دیکھے گا وہ الگ کام ہوگا. یہ اس عید کے بعد ایک میں دعوت دوں گا پوپل زئی اور فواد صاحب کو. کوشش کروں گا کہ یہ بہت بڑا جو عالمی مسئلہ ہے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو کوئی بہتر اس کا رول نکالا جائے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور عید والے دن ہی ہوگی. یہ ہمیشہ سے تھوڑا سا اختلافات رہا ہے. جی اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ٹائم بڑھانا یا یہ جو تھوڑی بہت ہم نے لگائی ہوئی ہیں قدغنیں، یہ خوشی سے نہیں لگائیں، یہ بڑی تکلیف دہ ہے. لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ہمیں ماہرین بتاتے ہیں ایپیڈیمک ڈیزیزز کے، ہیلتھ کے جو ماہر ہیں، نہ صرف ہمارے سندھ، پورے پاکستان، پوری دنیا کے، اسی وجہ سے یہ احتیاطی تدابیر ہم لوگ اختیار کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ ہم تو سب کو ایز کرنا چاہتے ہیں. ہمارے کاروباری دوست بھی ہمارے ہیں، کاروباری حضرات بھی ہمارے ہیں، وہاں سے مستفید ہونے والے شہری بھی ہمارے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ بہتری لائیں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عید کے دن ہی ہوگا.